अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम से ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन मौसम जो है वो चेंज भी हो रहा है और आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि दिन जो है थोड़े गर्म है, रातें ठंडी हो गई हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक लेके आए आपके लिए वो मेंटल हेल्थ है। ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर नशाबा अंजुम खान, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं जी। डॉक्टर साहबा, अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ की आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। क्या बचपन में कोई ट्रॉमा, कोई नेगलेक्ट किया हुआ बंदा, उसकी मेंटल हेल्थ क्या वो उसी तरह ही ग्रो करती चली जाती है या वक्त के साथ साथ वो ठीक भी हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहब आपके मदद करने का। ऐसा है कि मेंटल हेल्थ का के ऊपर सिर्फ ट्रॉमा नहीं है। मेंटल हेल्थ हमें सिर्फ लोगों को ये बताना है कि मेंटल हेल्थ बेसिकली प्रिकॉशन क्या है कि ट्रॉमा से पहले की जो अलामात है, ये वो ट्रॉमा में आने से अगर आ गए हैं, सपोज हम सबको कोई ना कोई ट्रॉमा है। ठीक। ट्रॉमा बेसिकली या स्ट्रेस या कोई हादसा। जी बिल्कुल। हम इंसानी माशरे में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी ट्रॉमा से ना गुजरे? जलजला आ रहा है, जी बिल्कुल, अल्लाह ना करे, ये जो भी हमारे सैलाब है, कोविड होकर चला गया, फ्लड चल रहा है। अच्छा, अब ट्रॉमा तो, और मैं कुछ अर्सा पहले से 10 साल हो गए, 12 साल इस के ऊपर मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने के। हमने बायोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जिसको आप कह सकते हैं, वो ट्रॉमा हो सकता है। आपकी सेहत, आपकी जान को कोई खतरा, कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है, कोई एबनॉर्मलिटी आप पैदाइशी तौर पे हो सकती है। कोई सेहत के अंदर हमारे यहाँ दिल, दिमाग, हर एक की हमने लहदा ये हो गया, कोई ये इसका स्पेशलिस्ट है, ये इसका स्पेशलिस्ट है, ये गुर्दे का, ये मैदे का, ये दिल का। इसी तरह फिर आ जाती है साइकोलॉजिकल। जी बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकोलॉजी जब इमर्ज की तो इसकी ऊपर शुरू में उतना सीरियस नहीं लिया गया, कि ख्याल था कि ये कैसे हो सकता है। और हम ये बात कर रहे थे कि होलिस्टिकली देखें, आप पर्सनालिटीज़ को देखें। आप कह रहे हैं कि एक ट्रॉमा, अगर वही ट्रॉमा वालिद ने भी फेस किया, वही ट्रॉमा उनसे पहले भी फेस किया। अब ट्रॉमा ये है ना कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा कि जिनके लिए ये ट्रॉमा था, अब वो आपका फिक्स स्कैमर्स और बिलीफ सिस्टम है, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चरल बिलीफ्स और नॉर्म्स। सही। आपके लिए क्या चीज़, कुछ लोगों को कोई चीज़ ट्रॉमेटाइज करेगी, कुछ को नहीं करेगी। नहीं। किसी भी ऐसी एक्टिव गिल्ट पैदा करेगा, ट्रॉमेटाइज होएगा। ये चीज़ें देखना, फिर अल्लाह ना करे हमारे जो भी ये कुदरती आफात हैं, लोगों के घरों के घर चले गए सैलाब में, जलजला आया, ऐसे दुनिया, फिर वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आएगा तो हर इंसान उससे अफेक्ट होता है। तो एक रिश्ता है हमारा इंसानियत का रिश्ता। बिल्कुल। अब कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। उन्होंने अपने वालिदैन को देखा, वैल्यूज़ देखी ना। कुछ लोगों के लिए, कुछ अल्लाह ना करे, हमने देखा कि कुछ, अल्लाह ताला तो खैर बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। कुछ लोग एक बहुत बड़ा हादसा होकर भी उनको फील नहीं होता, लाइक करप्शन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, अल्लाह ना करे लोगों, इस दुनिया में कत्लो गारत भी हो रहा है, जंगें हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही। सही। कुछ लोगों के लिए अगर किसी के साथ छोटी सी भी ज्यादती है तो ये इसका मतलब है कि पर्सनालिटी का बड़ा अमल, सेंसिटिव लोग हैं, जो सेंसिटिविटी है, नहीं अवेयरनेस, शऊर और आगही है। जी बिल्कुल। डेप्थ है। तो हमने पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, जिसको पता नहीं 60 तरह की पर्सनालिटीज़ आपकी कार्ल योंग ने निकाली और उसके ऊपर भी रिसर्च शुरू हुई। लोगों को हमने शख्सियत के, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जबिल्लतन खसलतन लोगों को डिफरेंट मुख्तलिफ पैदा किया है। तो हमने लोगों को फिर देखा, और साइकोलॉजी में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर एक इंसान एक डिफरेंट रिसर्च है। जी। इसके अंदर हम एक ही टीका इंजेक्शन नहीं लगा सकते। दिल का डॉक्टर है, वो दिल खोलेगा, उसको पता है भी एक ही दिल है, इसके ये सबका एक जैसा, वो गुर्दे नहीं चेक कर सकते। हम कहते हैं भाई अगर ये दिल में दर्द आई है ना, तो ये क्या सोच थी, और उसके अंदर फिर एनवायरनमेंट ने क्या रोल प्ले किया, ठीक है, जेनेटिकली क्या लेकर आए, और ऐसी क्या हादसे हो गए कि दिल इतना दुख गया। तो हम तो वो सर्जरीज करते हैं, वो अनसीन वुंड्स की जो नजर नहीं आते, तो हम सर्जन है उसके। बिल्कुल ठीक। उसमें एक चीज जो चौथी मैंने ऐड की, जिसके ऊपर शुरू से बात करी थी, वो थी रूह। जी बिल्कुल।
اچھا اب روح پہ بات کرتے جی یہ کیا ہو گئی کہ یہ تو کوئی اب روح کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں وہ جس طرح یہ مزاروں کے اوپر وہ صوفی بیٹھتے ہیں اور وہ جو بڑا ریلیجیس چلا جاتا ہے، وہاں پہ دھمال چل رہا ہے روح کے اوپر اور صرف وہاں پر وہ ہو رہے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں تھی. ہم نے اس کو روح کو یہ سمجھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسپرچولی کیا کہ جنہوں نے میڈیٹیشن جس کو روح کو یوگا کہتے ہیں، وہ کچھ لوگ یوگا کا نام دے کے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بالکل. تو ہم نے اس کے اوپر کام. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم پوری پڑھنے کے بعد ہمیں بعد میں اس رستے پر چلتے ہیں. تو میرے خیال میں جب شروع کے جو 12-13 سال تھے جس میں میں کہتی ہوں ماں کا پیٹ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، سائیکالوجی بھی ساری اس سے بھری ہوئی ہے. جن بچوں کے اندر ڈیپتھ، اویئرنیس، شعور اور آگہی، اپنا نام، اپنا کلچر اور اپنے ریلیجیس ویلیوز کے ویلیوز اور مورل ویلیوز گراؤنڈز کے اوپر آپ بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معاف کرنا سکھا دیتے ہیں، رحم دلی سکھاتے ہیں، وہ کم ٹراماٹائز ہوتے ہیں. ٹراما کیا ہے؟ آپ اپنی تکلیف سے، سپوز کہتے ہیں misery loves miserable conditions. اگر آپ کو ایک تکلیف اور آپ نے فیس کی ہے، اللہ نہ کرے ہم نے دیکھا کہ میں ابھی ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ ایک سیشن ہوا، میں ان کے اوپر ضرور بات کرتی ہوں کہ وہ مسیحا جو وہ یہ گلاس جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اس کی اپنے اوپر کیا بیت رہی ہے بھائی، اس پہ بھی تو بات کرو، اس پر بات کرے. تو میں نے دیکھا کہ بڑے دکھ میں بیٹھتے ہیں لوگ، سارا دن لوگوں کے آپ ایبزارب کرتے ہیں، دکھوں کو اور غموں کو ایبزارب کرتے ہیں، خود کیسے اس کو کوپ اپ کرتے ہیں اور کیسے بیلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ تھا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے یہ چیز کو سمجھا کہ ہم نے جو تکلیف دیکھی ہے، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہ ہم دوسرے کو یہ دکھ نہ دیں. جی. کوئی اور شخص اس رستے پر نہ آئے جو ہم نے تکلیف دیکھی ہے، وہ اس کا ہیلنگ ہے. بیسیکلی ہیلنگ کیسے ہے؟ ہیلنگ فزیکل ہیلنگ، آپ کے ٹراما کی ہیلنگ کیسے کرنی ہے، اور وہ یہ تھی کہ دوسروں کو آپ دیتے ہیں. وہ خوشی بھی ہم نے دیکھا کہ دوسروں کو بانٹنے میں ہی آئی. بالکل. اسی طرح اور فورگیونیس، معاف کر دیتے ہیں. یہ لوگ نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب، اور نیگیٹیوٹی میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی ساری پاور اسی میں لگی رہتی ہے. تو فارگیو کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو کہتے ہیں میرے نال کتنا ہے تیرے نال بھی یہی ہوئے گا، بالکل میں تے نہیں چھوڑ، بدلہ لیتے. بالکل. ہم نے دیکھا کہ جو لوگ خود کو معاف کر دیتے وہ بدلہ اپنے آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے اگر کردار ٹی وی میں یا موویز میں بچوں کو بھی دکھاتے ہیں تو ایک ہیرو اور ایک ویلن کا ہوتا ہے. چوائس آپ کی ہوتی ہے زندگی کے اندر کہ جو اسکرپٹ آپ کے لیے لکھا گیا اور جو ٹیسٹ اور انٹیگریٹی ڈیولپ کرتی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ ہم نے ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور اس کا ہمیں جو چیک کرنے والا کوئی اور ہے. یہ چیز ہمارے میں انٹیگریٹی ڈیولپ کرتی ہے کہ وی آر آنسریبل فار آور ڈیڈز. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں ایک ریشنل اپروچ دی. باقی کام تو سارے کر رہے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کر رہا ہے، سوسائٹی بھی چلا رہا ہے اپنی ایک وہ چلا. میرے خیال میں انسانی معاشرے میں کیا ہونا چاہیے تھا وہ چیز دیکھنی، پرسیپشن ڈفرینٹ تھی. تو فورگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن فورگیونیس دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں. ہم اپنے آپ کو، ہم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ پرابلمٹک ہو جاتے ہیں اور وہ پورے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں جو خود کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو ان کا بلیف سسٹم ہے، وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب وہ جب اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ کو معاف نہیں کریں گے جو شخص وہ کام نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. تو فورگیو کرنے کے لیے میں کہتی ہوں بھائی مہربانی کرو اپنے آپ کو معاف کر دو. صحیح. جب آپ اپنے آپ کو، کیونکہ غصہ کیا ہے؟ غصہ اپنی غلطی کی سزا دوسروں کو دینا ہے. اپنی غلطی کی سزا دوسروں کو دینے کا نام غصہ ہے. کہ آپ کے ساتھ سپوز کوئی ایسی زیادتی ہو گئی ہے تو اس زیادتی کے 2 طریقے کار ہیں، یا تو آپ اس کے اوپر فورگیو کرتے ہیں لیکن اس کو ایکسپیرینس بنا لیں اور وہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہ کریں اور معاف کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب عدم برداشت بھی تو بہت کم ہوگی نا، ٹالرنس لیول ہمارا، اور بچوں کا خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو ان میں تو رہا ہی نہیں. دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، ڈینٹسٹ کرتے ہیں، ہیلتھ ورکرز کرتے ہیں. بچے کا جو شروع کی ایج ہے 25-26 سال تک، ان میں بچوں کی شرح بہت بڑھ رہی ہے. آج کل بچوں میں سیلف ہارم کی طرف جا رہے ہیں، ڈرگز کی طرف بچوں کا رجحان جا رہا ہے. وہ فیئر جو ان کو مل رہا ہے، انگزائٹی بیسیکلی، ہم اگر اسکرین ٹائم جو زیادہ ہوا ہے، میں اسی پر آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو بیسیکلی بچوں میں ایک ان سین فیئر ہے. انگزائٹی ایک ان سین فیئر ہے. اسٹریس جو اس وقت موجود ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے پرابلم، یہ اسٹریس ہے. جو گزر چکا ہے وہ آپ کا ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے.
وہ جو پرانے پنے آپ کھولتے ہیں, جو PTSD کو کہہ لیں, پوسٹ ٹرامیٹک کہہ لیں, یہ کر لیں. اسٹریس کیا ہے, ابھی ایک پرابلم ہوئی ہے, ایک زلزلہ آ گیا, دھماکہ ہو گیا, کوئی لڑائی ہو گئی, یہ مجھے آئیڈینٹیفائی کروں کہ میں پریشان کیوں, غصے میں کیوں. اینگزائٹی ان سین فیئر ہے, اندیکھا خوف مستقبل کا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا, اتنے نمبر نہ آئے تو کیا ہو جائے گا. پیرنٹس بچوں پہ اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں, بزنس کیونکہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کسی امریکن اسکول میں یا برٹش اسکول میں, تو بچوں کے اوپر بہت پریشر ہے. اس کے بعد گھر کا ماحول بالکل, آپ نے بچوں کو ریلیجیسلی کہنا جی یہ قاری صاحب کا اتنے بجے کا ٹائم ہے, یہ تو ریلیجیسلی بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, اپنے گل کو جی ہم نے بچوں کو ایک دینی تعلیم دے دی ہے, لیکن بچہ جب دیکھتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں تو کہیں وہ نظر نہیں آ رہا, جب اسکول میں جاتے ہیں تو ایک بالکل ہی مختلف چینج ہوتا ہے, کیونکہ اساتذہ کرام جہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی جو ایک تربیت والا تھا نا, رول ماڈلنگ, ماڈلز بچوں کو نہیں ملے. تو بچوں میں کیا آتا ہے, جدھر جدھر کانفلکٹ آئے گا, کانفلکٹ, اختلاف رائے اپنے ساتھ, لوگوں کا یہ تو میں دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ تو کچھ اور, جدھر کانفلکٹ آئے گا وہ اسٹریس پیدا کرے گا. ایگزیکٹلی اسٹریس جو پیدا کرتی ہے وہ لیٹر انزائٹی اور ڈپریشن, اور پھر بچے سیلف ہارم کی طرف جاتے ہیں. اور یہی حال ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کا ہے کہ اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو خیال نہیں کریں گے, سپوز اگر ہم نے دن میں پورا دن آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یا مریضوں کو دیکھ رہے ہیں, اب آپ کے لیے اپنا وقت کدھر نکالا, کیا کھانے کا خیال کیا. کتنے لوگ ایسے میں نے ان سے کہا کہ ذرا اپنے موبائل کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے جو آپ کے ٹیلی فون کے اندر وہ کدھر گئے وہ سارے آپ, کیونکہ ہم ہر چیز آج کل تو پوسٹ ہے کہ آپ کا اپنا وی لاگ ہوتا ہے جو آپ کا بڑا پرائیویٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ کتنا وقت گزار رہے ہیں. آپ کی نیچر, جتنا لوگ نیچر کے قریب جاتے ہیں, نیچر کے قریب جاتے ہیں, وہاں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی واپس انسان ادھر ہی آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں دنیا ایک تھریشولڈ لیول پہ گئی, اب واپس نیچر کی طرف آنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں, ویکیشنز کے اوپر جاتے ہیں, درختوں پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں. بچوں کو بھی ہم نے بجائے اس کے کہ آپ یہ ڈزنی لینڈ تو یہ لینڈ تو یہ لینڈ, اور فون کے اوپر آپ کی جبلت انسان کی, اور جبلتاً انسان میں ایک اچیومنٹ, سینس آف اچیومنٹ ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اب وہ اچیومنٹ کیا تھی, وہ اچیومنٹ آپ نے خالد بن ولید پیدا کیے, شیر شاہ سوری پیدا کیے, ٹیپو سلطان پیدا کیے, جنہوں نے بڑی کم عمر میں کتنی دنیا فتح کر لی, آدھے سے زیادہ. کیا تھی کہ سینس آف اچیومنٹ تھی, وہ آپ کے تھے کہ آپ نے ریسرچ ہوئی بھی تھی کہ بیٹا یہ کام ہے, یہ علاقے ہیں, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری ویلیوز ہے, اور وہ جذبہ پیدا کیا تھا ہم نے لوگوں میں, جذبہ پیدا کیا تھا, امید دی تھی کہ یہ بڑے, دین یو کین ہٹ اے ماؤنٹین. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز ہم نے بچوں سے لے لی, کیونکہ اب گلوبلائزڈ ہو گئی, ٹیلی فون آنے کے بعد یا انٹرنیٹ آنے کے بعد بچوں کے اندر وہ سارا کچھ آپ دیکھیں, ڈیجیٹل گیمنگ, آپ جتنے ایپس دیکھ لیں, بچوں کو ہم نے وہ ایک لیول سے دوسرا, جس کو ڈیجیٹل ہیروئن کے اوپر میں بات کر رہی تھی, بچوں نے تو سوسائڈ بھی کر لی گیمز کے ذریعے. دیکھیے فرسٹریشن اور اگریشن کیا ہے. فرسٹریشن کیا ہے, ایک البرٹ بینڈورا کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک بند کمرے میں ایک بچے کو ٹی وی میں ایک وائلنٹ مووی دکھائی. اس وائلنٹ مووی اور ساتھ ایک بوبو ڈال کا بڑا مشہور وہ ایکسپیریمنٹ ہے, وہ رکھا اور بچے کو اکیلا اس کمرے میں چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مووی ختم ہوئی اور اس نے بچے کے سامنے وہ ڈال تھی, اس نے اس کو پھاڑنا چیرنا شروع کر دیا. وہ جو اگریشن اور وائلنٹ, یہ نیوٹن کے تیسرے لا کی طرح ہے, یہ آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہے, اور یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ نکلتا ہے. صحیح, بہت سبارڈینیٹ پہ, وہ گھر پہ بیوی بچوں پہ. اچھا, ہمیں سب سے انٹرسٹنگ اور مزہ تب آتا ہے مجھے جب لوگ فون کرتے ہیں, بڑا بدتمیز ہے سر میڈم, یہ تو کھلونے توڑتا ہے, غصہ بہت ہے, مارتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے. تو میرے پاس اس وقت وہ آتے ہیں, تو وہ پھر میرا ایک مشہور جملہ ہوتا ہے کہ آپ کریلے ہیں بوئیں گے بیج تو سیب نہیں نکلے گا. صحیح, آپ کو خود کو ماڈلز, تو ہم نے بچوں سے رول ماڈلز لے لیے ہیں, چاہے وہ رول ماڈل ہمارے پولیٹیکل رول ماڈلز تھے, چاہے وہ ہمارے ریلیجیس رول ماڈل, اگر وہ ایک ہی ہیں بس. اگر آپ ادھر بچوں کو لگاتے ہیں کہ یار پڑھ لیں, ذرا دیکھ لیں. ہمارے ملک کے اندر مجھے ہمیشہ میں کہتی ہوں سیرت النبی کو رکھیں, آپ اقبال کو پڑھائیں بچوں کو, سکولز کے سلیبس میں کام کریں. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک 5th جنریشن ہائبرڈ وار کا شکار ہیں. ہمارے پلرز تھے یہ سوسائٹی کے, ہم نے ان کو کسی اور راستے پہ لگا دیا. اب جب یہ چیز میں نے دیکھی 10 سال, میں نے کہا یہ کام تو ایک بندے کا کرنے والا نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, روح کیسے بیدار کی جائے. اور پھر ابھی لائف سٹائل میڈیسنز میں یہ کہہ رہے ہیں جی جو پہلا, جس کو فرسٹ امپریشن کہتے ہیں,
وہ جی کہتے ہیں وہ تو روح دیتی ہے آپ کے، روح تو جینیٹک کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، جینز پہ کام کر رہی ہے. بالکل. آپ کی جو ڈائٹ ہے، جو آپ کی خوراک ہے، اس سے تو شوگر بھی ریورس کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر شوگر ڈائٹ سے ریورس ہو سکتی ہے جی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں اگر 4 ارب روپے کی شوگر کی دوائیاں جا رہی ہیں، بک رہی ہیں، فارماسیوٹیکل بیچ، وہ کیوں کہے گا بھائی کہ اس کو ریورس کرو؟ وہ کہے گا چلنے دو شوگر کو، چھوڑو لائف سٹائل میڈیسنز کو. تو نیچر کی طرف اس کا مطلب ہے ہمیں، جو کہ انٹرنیشنل کمپنیز ہمارے چل رہی ہیں، تو ہمیں اویئرنیس لوگوں کو دینی تھی، سائیکو ایجوکیشن دینی تھی، ماڈلنگ کرنی ہے. اور وہ کام ہے ان لوگوں کا جو کہ ہمارے ہاں آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاری ہے کہ ہم لوگوں کو سائیکو ایجوکیٹ کریں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. اسٹریس از بینگ اسٹریسفل از ویری نارمل. اگر اسٹریس ہو رہا ہے تو ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں، دوسرے کو بھی سمجھیں کہ یہ آپ گھوڑا ہیں، ہاتھی ہیں، شیر ہے، دوسرا کیا ہے. اگر سانپ ہے تو جنگل میں بھی رہتے ہیں، اکٹھے کیسے کیوں نہیں رہ سکتے آپ لوگ؟ ایک دوسرے کو سمجھیں اور اکارڈنگلی ان کے ساتھ ڈیل کریں. غصے کی حالت میں، جیسے ہمارے دین میں بھی ہے، انوائرمنٹ چینج کر لو، بالکل فوراً اٹھے، وہاں سے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، تھوڑا پاز کر لیں. کووڈ میں اتنی طلاقیں ہوئی اس ملک میں، ہر تیسرے دن ایک ڈیورس کا ریشو کتنا بڑھ گیا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا تھا، وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں عدم برداشت سوسائٹی کے اندر ایک میٹیریلائزڈ اور وہ آرٹیفیشل اس میں بھاگ رہے ہیں. فالوورز ہیں آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے ایک پوسٹ ڈالی، اس کو 4 لوگوں نے لائک نہیں کیا، اس کی کوئی 6 نے کر لیا، وہ کیا کریں گے؟ آرٹیفیشل بوسٹنگ دیں گے. بھائی یہ دیکھیں، آپ نے کھا رہے ہیں، چاہے آپ رو رہے ہیں، ایموشنز ہم نے لے لیے لوگوں سے، پیچھے آپ رو رہے ہیں، لوگوں کو آپ اپنی ہستی ہوئی شکل دکھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے بات کی پروفیشنل ہیلتھ کے بارے میں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں بعض دفعہ رہتی، اور سوسائڈ سب سے زیادہ یہی لوگ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا سیلف اسٹیم ہائی ہو جاتا ہے ہمارے ہاں. ایمپتھی کے بغیر کوئی بھی ہیلتھ پروفیشنل، اگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے یا سائیکالوجسٹ اسپیشلی، اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے، سب سے پہلے جب آپ نے کسی کی کشتی کو پار کروانا ہے، پہلے اپنی کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں جو میرے ہیلتھ پروفیشنلز بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے آپ کتنے جینوئن ہیں، ٹھیک، آپ کتنے ٹروتھ فل ہیں، ٹھیک، آپ میں پازیٹیو ریگارڈ کتنا ہے، اور آپ میں ایمپتھی کتنی ہے، ٹھیک. کیا دوسرے کے جوتے میں پاؤں؟ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، سپوز کوئی سیپریشن ہو گئی ہے، ہم بھی تو انسان ہی نا، ساروں کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور اگر ہمارے سامنے ایک کلائنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اور ہمیں ایک برا ایکسپیرینس ہے، سپوز کسی مرد کا یا کسی عورت کا یا کسی رشتے کا، تو ہم کہیں گے جی بھائی ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اپنی پرسنالٹی کو نہیں دیکھنا، اپنے کلائنٹ کے جوتے میں پاؤں ڈالنا ہے، ان کا تو اس کے لیے کتنی کمپلیٹ پروبنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے، کتنی دور تک جانا پڑتا ہے. اچھا، اب وہ جب پین ایبزارب کرتا ہے، وہ ایمپتھی میں آپ پین ایبزارب کر لیتے ہیں. بالکل. آپ اس کے جوتے میں چلے گئے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں یار وہ 99 قتل کرنے والے اللہ نے معاف کر دیا ہے، ہو جاتا ہے، معاف کر دو. ہمارے پاس تو، ہم نے تو امید دینی ہے نا. بالکل. لیکن اندر سے ہم کتنے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت، اس پین کو ایبزارب کر کے. آپ کی پین اگر آپ نے اپنے مریض کی ایبزارب نہیں کی، وہ تو چل جائے گا تو 2 دن سوئے گا یا سوئے گی، لیکن آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے. تو یوزلی ہم ایتھکس فالو نہیں کرتے ہیں. سائیکالوجی دن میں 2 سے زیادہ سیشن الاؤ ہی نہیں ہے کرنے کے لیے، جو ہماری APA کی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کہتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے مریضوں کی کہ ہم نے کدھر تک جانا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے. جب تک ہم اپنا ایکٹیویٹی اسکیجول کو نہیں مینٹین کریں گے، ایک ڈسپلن میں نہیں چلیں گے جو ہمیں نماز دیتی ہے، ایک ڈسپلن فالو نہیں کریں گے، ہم زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ہے، اب آپ کا ایپٹیٹیوڈ آ گیا، اس پہ سنگنگ ہے، ٹریولنگ ہے. وہ جو بچہ ہے نا اندر کا، میں ہمیشہ کہتی ہوں بھائی اس بچے کو لے کر ساتھ چلو. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 4 ڈگریاں آ جاتی ہیں اور پھر یہ آپ نے یہ ہو جانا ہے بھائی، کیوں؟ اور ہنسنا بھی منع ہے، ہنسنا بھی منع ہے. اور پھر اگر آپ نے کچھ ریلیجیس تعلیم بھی حاصل کر لی، اب تو آپ مذاق ہی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. داڑھی آپ کی شرم کرے ہوئے، صحیح، یہ تو آپ نے یہ کر لیا، اب آپ اس. تو ہمارا جو ہم زیادہ تر لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس کے لیے اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کو کھو دیتے ہیں. تو ہابیز کا ہونا بھی ضروری ہے لائف کے ساتھ ساتھ. اگر آپ اکیلے میں اپنی زندگی کو اپنے ساتھ انجوائے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے،
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. یہی ریزن ہے کہ ہمارے ہاں لوگ 5-6 بجے کے بعد محفلوں میں جاتے ہیں اور ادھر سے جب آتے ہیں تو گلٹ میں آتے ہیں. گھر والے بھی پریشان, ٹائم نہیں دے رہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, ادھر سے جدھر سے آئے ہیں وہ بھی خوش نہیں آئے, وہ بھی خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے کیا تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی لے لی, مزہ لے لیا, دوست احباب بیٹھے مزہ شغل لگا لیا, لیکن جب آپ بعد میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ خوشی کیا دائمی خوشی ہے. تو دیٹ ڈیوائن ہیپینس, دیٹ ایٹرنل ہیپینس جس کو حقیقی خوشی ہے, وہ کن چیزوں میں تھی, اس کے اوپر میں چاہ رہی تھی کہ ہم باتیں کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. انر ہیپینس. جی اچھا, اب انر ہیپینس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے زیادہ مسئلہ آئے گا کہ لوگ آپ سے اس خوشی میں خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ان فیصلوں سے. تو کیا اپنی خوشی شیئر نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی خوشی میرے خیال میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے جو آپ کے پرائیویٹ ایک لائف ہے اور یا خوشی ہے, نظر حسد کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کامیاب بھی ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے, یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی کامیاب ہونا ہے, وہ کہیں گے یار پہلے اس کو روکو, یہ کیوں ہو رہا ہے, اور پھر ہم اپنا دیکھیں گے. تو یہ ایک سوسائٹی کا ایک ہے المیہ کہ ہم لوگوں کو پروموٹ اس طرح نہیں کرتے. خواتین کے لیے میں یہ بھی بات کہتی ہوں تھپکی بہت ضروری ہے, چاہے وہ گھر میں بہن ہے, وائف ہے, سب کو دیکھیں ضروری ہے, اور وہ تھپکی آپ کو بیٹی کے لیے باپ دیتا ہے. ٹھیک. آپ کو عزت دیں, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اپنی مسز کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیوی ہسبینڈ کی ریلیشن شپ کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی کمپلیکس, کیونکہ اس کی بھی تو مینٹل ہیلتھ جو ہے نا سارا دن صحیح ہونی چاہیے. اور ضروری دیکھیں بیوی کی مینٹل ہیلتھ تو صحیح ہونی چاہیے, لیکن ہسبینڈ کی مینٹل ہیلتھ بھی صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اٹس اے ٹو وے ٹریفک. کوئی ٹپس دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ, کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن تو دیکھیں گھر میں چلتا ہی رہتا ہے, گاڑی کے 2 پہیے کہا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ دونوں پہیوں کو بیلنس ہم کس طرح. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں مرد اور عورت کی سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں شادی کی خوشبو کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے شادی صرف اس لیے رکھنی ہے کہ آپ کا گھر چلتا رہے, آپ کا گھر چلتا رہے, دنیا میں سمبولکلی آپ نے ایک بیوی کو رکھا ہوا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں, جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. ایک ڈینائل میں, پچھلے وقتوں میں ڈینائل میں گزرتی تھی زندگی, ٹھیک, گزار دیتے تھے کہ محبت ہے کہ نہیں ہے. اب ہم نے پہلے شادیاں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جس میں محبت کا بھی اظہار ہے اور جس میں وہ بھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے ایک پری میرج کاؤنسلنگ یا کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ کروا لیں. یہ ضروری ہے. اب ضروری ہے, پہلے نہیں تھا, پہلے وقتوں میں چل جاتا تھا, اس وقت محبتیں ہوتی تھیں. شادی سے پہلے اگر کوئی کہتا آپ لوگوں کے پاس آ جائیں, میں تو کہتی ہوں آئیں جی کروا لیں. پھر ہم سے تو خود غلطیاں ہو سکتے ہیں زندگی میں کتنی ہو گئی, لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ اس وقت جس بندہ اس پرابلم میں ہوتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی, نہیں آتی کہ یار یہ چیز میں کس سچویشن میں ہوں. بعد میں سمجھ آتی ہے آپ کو جب آپ, میں کہتی ہوں جہاز لینڈ کرتا ہے یار, کیونکہ ہمارے ہاں میرجز سچویشنل میرجز ہیں, یا وہ جو خاندانی شادیاں ہیں, یا وہ کہ آپ ایک سچویشن کے اندر آئے ہیں اور آپ نے کہا کہ یار میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں ایک ڈاکٹر سے شادی کر لوں گا تو چلو ہماری دونوں کی چلے گی. یہ نہیں سوچا کہ بھائی 2 بندے ایک جیسے تھکے ہارے بور, جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈفرینٹ کچھ ہونی چاہیے نا آپ کے زندگی. چلتی بھی ہے, بہت اچھی بھی چلتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی, اور یہ شخصیت پہ, کچھ شخصیات کے اندر زندگی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سمجھنا ہے کوئی چیز بھی, چینج از نیور کانسٹنٹ. اگر دونوں پروفیشنل ہیں تو بچے سفر کرتے ہیں. اب بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم, بچوں کے ساتھ اگر آپ نے وہ کوالٹی ٹائم نہیں دیا بچوں کو, میں کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہی, وہ ایک جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جس کے اندر بچے کو یہ پتا ہو کہ یار دوستی ہونا علیحدہ بات ہے, کنٹرول نہ کرے لیکن برڈ آئی ویو دے. ٹھیک ہے, برڈ آئی ویو بچوں, ان کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم میں ہم آگے ہیں تو ایک ہی شخص ہے ہمارے لیے کھڑا ہے, وہ ہمارے والدین کھڑے ہیں, تاکہ وہ باہر سے ہیلپ نہ لیں, باہر سے ہیلپ نہ. وہ بلیک میل بھی ہو سکتے ہیں بچے, کانفیڈنس گھر سے دینا ہے آپ نے کانفیڈنس ضرور, بچوں کو کبھی اپنوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, لیکن آپ بچوں سے بھی بلیک میل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی ہمارے ہاں جب سوسائٹی کے اندر پیرنٹس کے اندر, میں کہتی ہوں جب علیحدگی ہو جاتی ہے یا کوئی کانفلکٹڈ پیرنٹنگ ہو رہی ہے, بچے بڑے مینیپولیٹو ہوتے ہیں. اس طرح میں سمجھا کہ آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں وہ بچوں تک اس طرح نہیں, اور ان کو بٹھا کر اس سچویشن کو سمجھانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ایک ٹرسٹ, کانفیڈنس دیں. اور ہمارے لیے تو ہم آج اگر ہم ادھر بیٹھے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنے ابو کی, اور بیٹی کو باپ دیتا ہے,
بیٹی کو وہ کانفیڈنس ایک باپ دیتا ہے. بہت اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کسی کے والدین کے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ میں پھر جب وہ بات کرتی ہوں تو لوگ مجھ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بھائی جو سوسائٹی کے اندر ایک بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہمیں بڑی ضروری ہے, بڑوں کو بھی. سوسائٹی ایک بہرا روی کی طرف اگر سپوز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, تو ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ ریلیجیسلی ہمیں کیا کیا چیزیں الاؤ کرتی ہیں. سوسائٹی کے اندر میں ہمیشہ کہتی ہوں شادی کے کلچر کو پروموٹ کریں, ٹھیک ہے, نکاح کے کلچر کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہم نے جو بچوں کے اندر یہ جو ابھی آ کے ہمارے پاس آتے ہیں 3 سال کے بچے کا دل ٹوٹا ہوا ہے, جی بالکل, بریک اپ ہوا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دیکھا ہے والدین کے یا ٹھیک ہیونگ اے گرل فرینڈ از فائن. جی بالکل, ایون ہماری خواتین دے آر نارمل کہ ٹھیک ہے یار چلو جو بھی ہوا ہے, تو ان کو کوئی اس پہ ایشو نہیں آ رہا. سوسائٹی کھڑی ہو جائے گی آپ کے سامنے دیوار کی طرح, آپ کی فیملی کھڑی ہو جائے گی دیوار کی طرح, آپ کو بچوں کو بڑھ کہ یہ شادی کر لی. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ آپ اس کے لیے ہمارے قانون سازی ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کو الاؤ کریں, عورتوں کو چاہیے اپنے ہسبینڈس کو الاؤ کریں, ہسبینڈ کو چاہیے کہ خواتین کو بھی وہ موقع دیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے بھائی رکنا کدھر جا کے ہے. کیا ہمارے آپ یہ نور مقدم کے کیسز ہے ہمارے ملک میں, یہ زینب جیسی بچوں میں فرسٹریشن ساری ہم نکال رہے ہیں. ہمارے بڑے بڑے گھروں میں کیا کیا لڑکیاں جلائی جاتی ہیں, ستی کی جاتی ہیں, منی کی جاتی ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نے نہ اپنے ریلیجس کو سمجھا, دین کو سمجھا, نہ اڈاپٹ کیا, نہ ہم نے اپنی روح تک جانے دیا کسی کو, نہ روح کو سمجھا کسی کی. آدھا تیتر آدھا بٹیر, آدھا صرف آپ نے ایک گلیمرائزڈ ایک آپ کو اگر ابھی میں بات کر رہی ہوں سپوز آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہر دیکھنے والا آپ کو ایک ماسک پہ دیکھے گا, بال کیسے, یہ وہ ایک سٹینڈرڈ انہوں نے بنایا دیکھنے کا سٹینڈرڈ. لیکن آپ کی شخصیت نے اگر وہ امپیکٹ, وہ کہتے ہیں روبی بی دا سول آف دا پلیس ویئر یو بلانگ, اگر آپ نے اپنی روح نہیں دے دی, چاہے وہ آپ کا ملک ہے, چاہے وہ آپ کا خاندان ہے, چاہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے, تو پھر اس سے پہلے روح تک پہنچنا بہت ضروری تھا, جس کے اوپر اب لائف سٹائل میڈیسنز بات کر رہی ہے, ساری بات کہ کھانا کدھر کرنا ہے, ڈسپلن کیسے لے کے آنا ہے. تو یہ اپنی اس دائرے کے اندر ہے, معاف کرنا سیکھیں. خوشی کیا ہے, بھائی معاف کر دیں لوگوں کو. آپ کی انرجی بھی سیف رہے گی. میں سچی یہ بات آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں اور اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں کہ اب دل دکھتا ہے جی, پیچھے مڑ کے یار اس نے تو یہ زیادتی کر دی تھی, یہ تو بدتمیزی کر دی. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا زندگی موت, عزت ذلت, نفع نقصان, اور آپ کے اللہ اور آپ کا رزق کے اندر بیوی بچے, یہ سب یہ اللہ کے, اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. میرے پاس آج تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں آیا جو ان 4 مسئلوں کے علاوہ آیا, اور پھر ہم سب سے بڑے حاجی اور نمازی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک بریک کا ٹائم ہے, اب پھر بات کرتے ہیں. جی ناظرین, بڑی انفارمیشن جو ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں دے رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر نشابہ انجم خان صاحبہ سے, جو کہ ماہر نفسیات ہیں, اور بات ہو رہی ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. اور مزید ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو ہم کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, گھر میں روزانہ ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی چل رہی ہے, اور بچے بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, تو وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا کیا لیول ہوگا؟ دیکھیے جب نا مجھے یاد ہے ہم بھی جب اپنا انٹرنشپ کر رہے تھے تو کنورجن ڈس آرڈر یا نان ایپیلیپٹک فٹس, جس میں خواتین بہت آتی ہیں ہماری, جس کو پہلے وانڈرنگ ووپ کہا جاتا تھا, ہسٹیریا, جس میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سٹریس کیا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. وہ کیا ہوتا ہے, کوئی ٹراما ہے نا, بالکل, اگر کوئی ٹراما, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ٹرامے کو کیسے کریں, اگر ٹراما کوئی بھی سائیکولوجیکل ٹراما ہے, باڈی ریٹیلیٹ کرتی ہے اگینسٹ دیٹ ٹراما. اب وہ ایج ہے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل, زیادہ تر خواتین کے اندر آ رہا تھا وہ نان ایپیلیپٹک فٹس. ایک تو مرگی ہو گئی, جی بالکل, وہ تو آپ کو آئے گی, چاہے آپ کو سوتے میں بھی آئے گی. یہ والے فٹس آپ کو جاگتے میں ہی, یہ آپ کو 4 لوگ ہوں گے کیونکہ جن آ گیا. اچھا, اس طرح ہم اس کے نان ایپیلیپٹک فٹس کے اوپر میں نے بڑی ریسرچ کی اور دیکھا کہ یار میں پشاور میں تھی اور مجھے یاد تھا کہ ہم ایک دن او پی ڈی میں, ایک دن وارڈ میں, اور 200 واک ان پیشنٹ ہے, جس میں سے 199 آپ کی خواتین آ رہی ہیں, اور آپ کے جدھر کمپلائنس اور سپریشن زیادہ تھا, جدھر آپ اس کو دبائیں گے وہ زلزلہ اتنا بڑا آئے گا, سمجھ رہے؟ صحیح. اور وہ بچیاں تھیں جن کی شادیاں مرضی سے نہیں ہو رہی, ہسبینڈز باہر ہیں, اس طرح. اب بچے بھی آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. جب بچے آئے تو اس میں ہمیں سمجھا کہ کیا وجہ ہوئی. بچے مطلب 16 سال کا بچہ, چھوٹے بچے آ رہے تھے, تو میں نے اس کو جب سمجھا, انہوں نے کہا جی نہیں, پیرنٹس میں علیحدگی ہو گئی ہے.
جب کیس ہسٹری لیجیے پیرنٹس میں علیحدگی ہو گئی ہے, بچہ کی عمر تھی 7 سال کی اور 7 سے 8 سال کے درمیان میں, اور والدہ کے ساتھ بچہ رہ رہا تھا اپنے ننیحال میں. اب وہ جب میں پوچھوں کہ ہمارے پاس تو 10 سرکاری 10 روپے کی پرچی پہ کتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں, اس میں جی کہیں جی کہ بس کچھ نہیں, اور صاحبہ اس کو ذرا آپ گریف تھیراپی دے دیں. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پیرنٹس علیحدہ ہو گئے ہیں, اور یہ میں نے سپریشن میرٹل ڈسکارڈ. میں بچے کے ساتھ بات کی, جب اسکولنگ کا پتہ کیا تو پتہ چلا بچے کے تو جب ادھر علیحدگی کو 4-5 سال ہو گئے ہیں, اور اسکول اس نے 1 2 3 4 اسکول ان دا مین ٹائم بچے نے بدلے, اور بلنگ. اس کے اوپر ریسرچ کی کہ جو ٹراما ہے, دیکھیں کوئی بھی ٹراما 2 سال میں ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی ہے یا کوئی فوت بھی ہو گیا اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, تو ریکور باڈی کو کرنے کے لیے یا مائنڈ کو کرنے کے لیے 2 سال کا ٹائم درکار ہے. 2 سال چاہیے, 2 سال چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو نکلنے کے لیے. تو اس کا مطلب تھا کہ بچہ اس میں سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. کانفلکٹڈ پیرنٹنگ یا بلنگ بچوں کے لیے جو اس کو آپ کو اب نارمیلٹی کی طرف لے جاتی ہے, جو ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی سیلف اسٹیم بہت ہائی, اور اکثر اسکول میں یہ ہو رہا ہے, بزرگوں کی اور بچوں کی, ٹھیک, ادب کے ساتھ. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا جو کانفلکٹڈ پیرنٹنگ ہے, جس میں گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا, خاموش لڑائیاں یا تیز لڑائیاں, وہ بچوں کے اندر سائیکولوجیکل میل ایڈجسٹمنٹ یا کانفلکٹڈ پیرنٹنگ کے جو آفٹر افیکٹس, اینگزائٹی بچوں میں, ڈپریشن بچوں کے اندر زیادہ آتا ہے, اور پھر وہ اپنی اگلی زندگی میں وہ چیز لے کے جاتے ہیں, اور ہم اپنی وہ اس وقت کے لمحے کو رکھنے کے لیے اپنی جھوٹی انا میں سمجھتی ہوں, یا سوسائٹی کو دکھانے کے لیے جو ہم رشتوں کو گھسیٹتے جاتے ہیں, ہم سوسائٹی کے اندر اپنے جیسے 5-6 لوگ اور پھینک دیتے ہیں. جی بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے جو دیکھا ہوتا ہے بچے وہ ماڈلنگ لے کے آگے جا رہے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ریورس کیسے, لائف سٹائل میڈیسنز کہتی ہے بھائی جینیٹکس بھی ریورس ہو جاتے ہیں. یہ ایک نئی بات ہے کہ اگر ڈی این اے میں آپ کے دل کے پرابلمز آ رہی ہیں, یا شوگر ڈائبٹیز آ رہی ہے, یا اور چیزیں آ رہی ہیں, ہم اس کو اپنی ڈائٹ سے, اپنے لائف سٹائل سے, اپنی سائیکولوجیکل ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں, وہ تب کریں گے معاف کرنے شروع کر دیں. جی بالکل. اپنے آپ کو, دوسروں کو رحم دلی کریں گے, ہیلپنگ بیہیویئر رکھیں گے, اور بچوں کو بھی وہ دکھائیں گے. اور اگر نہیں بن پا رہی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 1 2 3 4 آپشنز ہیں. ایون اسکائی از ناٹ دا لمٹ آئی سے. مگر آپ بچوں کے اندر وہ جو فرسٹریشن ہے, کیونکہ آپ کے ہمارے اسٹینڈرڈز بڑھ گئے ہیں. جی بالکل. ہمارے اسٹینڈرڈز بڑھ چکے ہیں. لوگوں کو آنا چاہیے, لوگ پیروں فقیروں کی طرف جا کے بکرے کے چڑھاوے اور وہ جو ٹیکنیکل بیماریاں ہیں, وہ میں کہتا ہوں کہ اگر فٹس پڑ رہے ہیں یا ایسی کوئی گریف ہسٹری ہے, غم کی ہسٹری ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے. دیکھیں بالکل آنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنات کا آ جانا, ہمارے پاس لوگ اس وقت آتے ہیں جب اتنے پیسے خرچ کے کون سا جادو ٹونا پیر فقیر نہیں چھوڑتے, جلے ہوئے کٹے ہوئے, جب سب اب ہمارے پاس آتے ہیں جب باڈی کی ریٹیلیشن, جب فزیکل ٹراما وہ اختیار کر جاتی ہے, پین یا اب نارمیلٹی کی طرح. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو لگے آپ اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سائیکالوجی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹریس ہوا ہے, پرابلم ہے. سائیکالوجی تو اپنے آپ کو سمجھنے کی چیز ہے. اسٹگما یہ بھی ہے نا, لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو گیا. پہلے تو جی اسٹگما, تھوڑا اسٹگما تھا, جو بھی آتا تھا ہمیں کہتا تھا یار بتانا نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ بیٹھنا یہ اتنا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کرائی ہے, تو وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. جی بالکل. اور آج ہمارے ہیلتھ ورکر جو اس وقت کہتے تھے کہ جی سائیکالوجسٹ کیا, تو یہ کیا, تو آج ہم لیڈنگ پوزیشنز پر بیٹھے ہیں سائیکالوجسٹ. اور بچیوں کو آگے آنا چاہیے, خواتین بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں, ایمپیتھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور ادھر آنے سے پہلے ہمیں تو 15-20 سال لگ گئے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. بالکل ٹائم خود کو لگتا ہے. آپ کسی جگہ پر بیٹھیں تو پھر اس کے ساتھ ضرور انصاف کریں. صرف ڈگریاں ہم اس لیے نہ لیں یا نہ کریں, ہمیں یہ واحد ایک ایسی فیلڈ ہے جو عبادت بھی ہے, اور جس کے اندر آپ کی فائنینشیل بھی آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں, اور عزت بھی ہے میرے خیال میں. بے شک بہت زیادہ. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھیں گے کہ ینگسٹرز میں جو ہے سوسائڈ اٹیمپٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی مینٹل ہیلتھ کا جو ہے وہ کوئی بالکل ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو اسکرین ٹائم ہے 40 منٹ سے زیادہ آپ نے بچہ دیکھ رہا ہے, پھر اس کے بعد ایک اسکرولنگ کر رہے ہیں, ایک ایپ ہے دوسرے سے شفٹ کرتے ہیں. ہم خود ایڈکٹیو ہیں پیرنٹس. ہم ابھی آپ کا شو نہ ہوتا تو میں بھی فون کے اوپر ہی ہوتا, کیونکہ ہمارا سارا کچھ موبائل کے اوپر آ گیا لائف.
آپ دیکھیں نا اس کی بیٹری جاتی ہے تو آپ کی بھی سمجھے کہ دنیا چلی گئی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہماری لائف اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اس کو کیسے بیلنس کریں. اپنے لیے ایک ٹائم گھر کے اندر جب کھانا کھا رہے ہوں تو موبائل اس ایڈکشن کا کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائم بڑھتا ہی جا رہا ہے. یورپ آپ بھی جاتی ہیں, میں بھی ٹریول کرتا ہوں, وہاں انہوں نے اب بند کر دیا کہ میٹرک تک جو ہے وہ آپ لوگ نہیں لا سکتے, موبائل یوز ہی نہیں کر سکتے. بالکل. دیکھیں بچوں کو میں سمجھتی ہوں کہ بڑوں کے لیے تو وہ اتنا ہے کہ نہیں ہے, لیکن بڑوں کے لیے یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آئی کانٹیکٹ تو دینا. ہم لوگ کھانوں کی دعوتوں پہ جا رہے ہیں, شادیوں پہ جا رہے ہیں, گھروں میں رات کو کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے بھی جو سب سے چیز میں پہلی کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ جب کھانا کھا رہے ہوں, بچے بھی آپ دیکھیں کھانا کھاتے ہیں ساتھ ہی ٹیلی فون پر وہ کارٹون لگے ہوں گے. یہ سب سے بری بات ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں, جب آپ کی باڈی نے اس کو ایبزارب کرنا ہے اور اس کی ہیلتھ, آپ کو فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ کے سامنے وہ اسکرین کھلی ہوئی ہے. تو آپ کی کچھ جگہ گھروں میں جس میں کھانے کی ٹیبل ہے, ایک تو وہ اپنے دسترخوان بس ہی رکھیں جس میں آپ لوگ سب اکٹھے کھانا ایک ٹائم ضرور کھائیں, اور اس کے اندر آپ دن کی اپنی ایکٹیویٹیز ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ نو موبائل زون ہونا چاہیے. صحیح. اور پھر آپ کے جو کچھ گھر کا ایک حصہ ایسا رکھ دیں جس میں آپ کے کمروں میں ٹیلی ویژن نہ ہو, بیڈ روم کے اندر آپ کا ٹی وی. جو انسومنیا, نیند سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے انسومنیا, اور وہ ڈپریشن, انگزائٹی بھی آپ کو لیٹ انسومنیا یا ارلی انسومنیا, یہ سب کے ہمارے سامنے آتے ہیں چیزیں. سلیپنگ ڈس آرڈرز کو, اپنے سرکیڈین ریدم کو کیسے بیلنس کرنا ہے, کیسے لے کر چلنا ہے. وہ آپ کی ڈائٹ کو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے کھانا کس ٹائم کھانا ہے, سونا کس ٹائم ہے, تو وہ ہیلدی, کتنی دیر کا نیند آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ چیزیں ضروری تو نہیں کہ سب کچھ خراب ہو جائے تو آپ ہمارے پاس آئیں. 20 سال سے لوگ لگے ہوئے دوائیوں پہ, نیند کی گولیوں پہ, اور ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب نہ تو فزیکل ہیلتھ رہتی ہے, اور پھر جب رہتی نہیں ہے تو میاں بیوی کے تعلقات کیا رہیں گے. جب تعلقات نہیں رہیں گے وہ کہے گا جی اس میں ہی کوئی مسئلہ ہے. بعد یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اپنی ہیلتھ کے لیے ہماری فزیکل روٹین کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, یہ کس طرح ہم آنے والے کل کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, جو گزر گیا اس کی بھی بہت پریشانی کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاس جو گزر گیا اس کو نہ سوچیں تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی رہے, حال میں خوش رہیں. دیکھیں آپ کا جو حال ہے وہی آپ کا مستقبل ڈیفائن کرتا ہے. آپ کے کنٹرول میں جو وقت گزر گیا وہ نہیں ہے, لیکن اس گزرے ہوئے وقت کے ساتھ جو چیزیں معاف ہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں, آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے تو اس پریزنٹ میں آپ اس گلٹ کے اندر رہیں گے. گلٹ آتا ہے, ڈپریشن گلٹ دیتا ہے آپ کو. تو پہلے تو میں اس لیے کہتی ہوں معاف کریں تاکہ پچھلے پنے اگر کھولے ہیں تو ان سے آپ نے تجربہ کیا لے لیا. لیڈرشپ سکلز کیا ہوتے ہیں کہ لیڈر کہتا ہے جی وہ قائد اعظم کی طرح, آئی ڈونٹ ٹیک رائٹ ڈیسیجن, آئی میک دی رائٹ ڈیسیجن, آئی ٹیک ڈیسیجن اینڈ میک اٹ رائٹ. کھڑے ہو جائیں نا. پھر اگر کوئی فیصلہ کیا ہے, آپ نے زندگی میں کتنے فیصلے کیے ہیں, ان میں سے کتنے کامیاب تھے اور کتنے غلط تھے, وہ آپ کے اندر کانفیڈنس لے کر آتا ہے, وہ چیز لے کر آتی ہے کہ آپ نے یہ مارے ہیں, اس میں آپ ٹھیک تھے. جو آنے والا کل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ آپ کو نہیں پتا. آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کو CBT کہتی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ابھی کا وقت ہے. اس ابھی کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توقف کر لو, رک جاؤ. یو ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر. وہ رومی کہتے ہیں تو نے 100 بار بھی توبہ تھوڑی سی رک جا, یہ نا امیدی کا نہیں ہے درد. تو آپ نے نا امید نہیں ہونا, رکنا ہے. گوگل پہ ڈیسٹینی ڈال دی ہے کہیں, اگر تھوڑی سی میں ابھی آگے آنے لگی تھی تو کہا جی ری روٹ یور ڈیسٹینی. تو ری روٹ کرنے کے لیے اگر میں رکتی نہ اور چلتی رہتی تو میں تو اور آگے نکل جاتی آگے سے. تو میرے خیال میں اگر کہیں زندگی میں ایسا ہے, پاز کریں, دوبارہ سوچیں, اور ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ایویلیویشن کریں کہ اگر 10 کانفلکٹ آپ نے آج کے دن میں فیس کیے, اس میں سے 9 آپ کی مرضی, اگر 9 آپ کی مرضی کے خلاف تھے تو بھائی آپ عقل کل نہیں ہیں. سوچیں کہ ہو سکتا ہے آپ کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنے سیلف ایویلیویشن اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر نہیں جائیں گے, ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی شخصیت کو سمجھیں. اگر آپ کی شخصیت کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو کہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, آپ تو میرے خیال میں بی یور سیلف. لوگوں کو کاپی نہ کریں, جو ہیں وہ رہیں, اپنی انڈیویجویلٹی کو نہ چھوڑیں. لوگ کیا کہیں گے. ہاں اچھی چیزیں گلدستہ بنائیں شخصیت کو. پرسنالٹی از لائک اے گارڈن, کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ایک انسان کے اندر ہے, اس صفت کو ڈھونڈتے رہیں. برائیوں, ہم نے برائیوں پہ نظریں رکھی ہوئی ہیں, زیادہ نظر ہماری اس صفت پہ سے نکل جاتی ہے, کیونکہ ہم نے وہ صفت اٹھانی ہے اپنے لیے. اللہ نے آپ کو صرف ایک صفت دی ہے, باقی آپ نے لوگوں سے لینی ہے.
تو ہم لوگوں سے تب لیں گے وہ روشنی جب ہم روشنی دیں گے. لیکن ہماری پرسیپشن ہی یہی ہے کہ ہم وہی آئینے سے دیکھتے ہیں لوگوں کو جو آئینہ ہم خود ہیں. ڈاکٹر صاحب گول سیٹ کر لیتے ہیں ہم کہ یہ اچیو کرنا ہے یہ اچیو کرنا ہے, جب نہیں ہوتا تو ڈس ہارٹ ہوتے ہیں, انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیے گول سیٹ کر لینا ٹھیک ہے, آپ کی زندگی ٹارگیٹ بیسڈ ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں زندگی کے اندر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہارنا سیکھیں. اچھا, اس سے سیکھتا ہے انسان. اگر آپ نے ہارنا نہیں سیکھا نا تو کبھی آپ جیت کا مزہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو, کیونکہ اگر آپ نے بچے کو یہ بھی کہا ہے کہ تم نے اتنے نمبر لے کر آنے ہیں یا تم نے تو جیت کر آنا ہے یا تمہارا یہ, تو وہ کچھ بھی کرے گا ادھر تک جانے کے لیے. اس کچھ بھی کے اندر چیٹنگ بھی کر سکتا ہے. صحیح, کہ جو مجھے اس کو پورا کرنا ہے. ہم نے بچوں کو اتنا یہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو A plus کہ یار مجھے وہ والی گاڑی چاہیے, اس گاڑی تک یہ والا عہدہ چاہیے. جی بالکل. اس کے لیے ہم کتنے لوگوں کو روند جائیں گے, یہ نہیں پتا کتنا حرام حلال کھا جائیں گے ہمارے, کیا یہ ہم نہیں سوچتے. تو ٹھیک ہے, آپ کو کبھی کبھی ایک سٹیپ رکنے چاہیے, ہارنا بچوں کو سکھائے. اگر کوئی غلطی ہوگی گر کے جو اٹھ گیا دوبارہ, یہ جو خودکشی ہے نا جس پہ میں بات کرتی ہوں, جی ہم سب انسان ہیں, ہم سب کبھی کبھی نا امید ہو جاتے ہیں, جو کہ شیطان کا کام ہے, ہمیں وسوسے ڈالتا ہے. تو میرے خیال میں نا امیدی نہ چھوڑیں, اور اگر کہیں ہار جائیں کچھ بھی ہو جائے نا, میں یہ کہتی ہوں وہ ڈپریشن کیا کرتا ہے, آپ سے کوگنیشن لے لیتا ہے, آپ بتا نہیں سکتے. ٹھیک, لوگ خودکشی اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں جو یہ کہیں یار اس زندگی کا کیا فائدہ, میرا تو دل نہیں لگ رہا. ان لفظوں کو لائٹ نہ لیں, کیونکہ ایٹ ٹائم جب کوئی شخص یہ بات بڑی مشکل سے نکالتا ہے وہ اپنی جان سے کتنا عاجز, کیونکہ ڈپریشن تو بایولوجیکل بیماری ہے نا, اس کے بعد آپ کتنی اس کو کیسے, اس کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کو بھی نہیں سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں سرجن ڈاکٹرز, آپ ضرور جائیں اور اپنی مینٹل ایویلیویشن کروائیں. اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ بس اب رک گئی ہے زندگی, تو جدھر سے آپ کو دروازے آخری بند نظر آ رہا ہے بیسیکلی کھلتا ادھر سے ہی ہے. ڈاکٹر دیٹ از دا ایکسپیکٹڈ. جی بالکل صحیح. آپ لائف کوچنگ بھی کرتی ہیں, جی, تو کتنا سکسیزفل رہتا ہے یہ سیشن آپ؟ میں لائف کوچنگ کرتی ہوں کہ میں خود میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی اپنی زندگی ایک ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بہت کچھ ایسے زندگی کے اندر معاملات آ جاتے ہیں جو اس میں آپ کو اپنے آپ کو, جب آپ کہتے ہیں انسان کے وہی والی بات ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو بتائے جو وہ خود نہیں کر رہا. جب میں ماں کے اوپر بات کرتی ہوں کہ تربیت ہوتی ہے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے جب ماں بنی تو اللہ کی مخلوق پیدا کی تو کیا 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 کیا. صحیح. بچے کیسے آپ بنا سکتے ہیں, تو وہ جب تک خود آپ چیز اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے اور ماڈلنگ نہیں کرتے, اس کے اندر ایسا تو نہیں تھا کہ ہم بھی عقلیں کھل لیں یا غلطی. ایک چیز سمجھیں جو میں نے سمجھا وہ تھی کہ نصیب, ہیومن لمیٹیشنز, ہماری ایک حد ہے. حضرت علی سے پوچھا تھا کتنی, ایک ٹانگ اٹھاؤ, دوسری اٹھا سکتے ہیں, لیکن خیال میں معراج بھی کر آئے ہیں ہم. بے شک بے شک. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہیومن لمیٹیشن کو سوچ کو نہ جانے دیں, روکے نہ, اپنے وہ بچے کو بڈھا نہ کریں. یہ آپ سمجھیں. اور لوگ کیا کہیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا. زندہ رہنا سجاد صاحب, ڈاکٹر صاحب, بہت ضروری ہے. ٹھیک, زندہ رہنا سب سے زیادہ مشکل کام کیا, زندہ رہنا. جی بالکل. اور پھر زندہ رہنے کے لیے آپ کو لوگوں کی طرف سے کتنی ایکسیپٹنس, کیسے اس کو بیلنس کرنا ہے, دیٹ از جس کو آپ وزڈم کہتے ہیں, اس کو لے کر اور آگے چلیں. اور پھر تھوڑے لیڈرشپ سکلز رکھیں, فیصلہ سازی میں, رائٹ موو ایٹ رائٹ ٹائم. اگر آپ نے وہ زندگی میں وہ رائٹ موو نہیں کیا اس وقت کی جو ضرورت تھی, دین یو کین لوز دا گیم. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیٹیشن یا یوگا جسے ہم مختلف نام لے لیتے ہیں, یہ بھی مینٹل ہیلتھ کو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے رکنا کیا, اب جب سائیکالوجی نے کہا جی جب آپ دماغ کو تھوڑا گیپ دیتے ہیں نا, تھوڑی دیر توقف دیتے ہیں, تو وہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہمارے برین کے لیے بہت ضروری ہے. ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جاتی ہے, اور روح کو ریسٹ چاہیے. اس وقت باڈی میں وہ جو ہمارے جو نیند کے لیے جو ہماری باڈی سب سے زیادہ امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے جب وہ سوتی ہے, جب روح نکلتی ہے. اگر جلدی سو جائیں, اور اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ میں روحوں کو بلا لیتا ہوں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ سونا اور ڈیپ سلیپ ہمارے لیے, جس پہ ہم خواب دیکھتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. 6 to 8 hours سونا بہت ضروری ہے. بالکل ضرور, 6 گھنٹے کے لیے سونا بہت ضروری ہے. اور زندگی کے اندر یہی ہے کہ اپنی کانشیس ہو جائیں, بس صرف یہ ہے کہ اپنے ایکشنز کے اوپر, اپنی سوچ کے اوپر. وہ تب ہوں گے جب آپ شور شرابے سے نکلیں گے. اور تنہائی میں میڈیٹیشن کا ضروری ہے کہ آپ کا کریٹر کے ساتھ کنیکٹیویٹی, وہ نماز نہیں جو آپ نے
بھاگ بھاگ کے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس میں خشوع اور خضوع ہی نہیں ہے. بالکل. کانسنٹریشن بہت ضروری ہے، جس کو وہ یوگا کے اور طریقے سے دیکھے جاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں تو اللہ معاف کرے کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے اسپرچویلٹی، جو کہ ابھی ہمارے ملک میں اس کے اثرات آ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کون کون سے وہ بن رہے ہیں جو پیٹ میرا جسم میری مرضی، یہ غرضی ایلیمناٹی، پتہ نہیں میوزک بھی ایسے ایسے آ رہے ہیں جو بچوں کو اس طرح برین واشنگ یا اس طرح کرے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ وہ چیز اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے کانوں کو بڑے سلیکٹیو ہو جائیں، کھانے میں بھی، لوگوں میں بھی. اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. اگر ملیریا ہو گیا ایک دفعہ، کوئی مچھر کاٹ گیا، تو وہ جو تالاب بار مچھر پیدا کر رہا ہے اس تالاب کو بھی ہم نے بند کرنا ہے. تو ہم سب کو رول ماڈل بننا، اپنے اپنے ارد گرد کے چیزوں کے ہمیں سارے، ہم اپنے ابھی سیلاب آیا، لوگوں میں بڑا وہ جی ہو گیا، کووڈ آ گیا، میرے خیال میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری لینی بہت ضروری ہے. جو یہ سیلاب کے جو لوگ ہیں ان میں بھی آپ جیسے ڈاکٹرز کا جانا بہت ضروری ہے سر. اور اس کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو بھی ہائر کر کے وہاں پہ مجھے سمجھتے ہیں ہائر کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اس وقت جان سب سے بیسک نیسیسٹی، میزلو کے اندر بھی ہائر کریم میں لائف سیفٹی ہے. تو اس وقت تو وہاں پر چوریاں، ان کے بچے بھوکے، آپ ان کو حدیثیں نہیں سنا سکتے، ہم نہیں بتا سکتے. بالکل ٹھیک. اس وقت ان کو چاہیے فرسٹ ایڈ، ان کو روٹی، پہلا چھٹا رکن روٹی بھائی. بالکل. ان کے بچوں کو چھت کھانا پینا دیں، آپ ادھر پہنچے. اور یہ والی بات ہے کہ اس میں آپ گورنمنٹ کا بہت، اور ہم سب کو بھی ایک ایک گھر، میں نے لاسٹ ابھی شو کیا اور میں نے کہا کہ اگر ہم ایک ایک گھر کی ذمہ داری لے لیں سب اپنے ارد گرد سے، تو دوسروں کی طرف نہ دیکھیں. کوئی خوشی آپ کو پلیٹ پہ لا کر نہیں دے گا. ہم نے خود ایفرٹ کرنا ہے، خود نکلنا ہے، خود لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور اپنا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑھاتے جائیں جو آپ کو آگے کام آئے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. جی ناظرین، ڈاکٹر نشابہ انجم خان ہمارے ساتھ ماہر نفسیات تھیں، اور بہت ہی زبردست باتیں ڈاکٹر صاحبہ نے کی. یقیناً آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے سنڈے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نے